अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। और मैं जब भी कभी होता है मुलाकात हो जाए तो ऑपरेट करने वाले मैंने कम देखे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उनमें एक इनका भी नाम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी, बहुत शुक्रिया। इरशाद बारी ताला है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप यकीनन आला और अज़ीम अखलाक वाले हैं। अखलाक का माना बेहद वसी है। तमाम अच्छी सफ़ात के मजमूए का नाम अखलाक है। दुनिया के इंसानों में पाए जाने वाली आला व अरफ़ा ख़ूबियों को अगर जमा किया जाए और फिर उनका मुआज़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से किया जाए तो हमें मालूम होगा ये तमाम सफ़ात ख़ूबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत में बदरजे उत्तम पाई जाती हैं। याद रखिएगा, किसी भी उम्मत, ग्रोह या शख्सियत के बारे में जानना हो कि उसके अखलाक कैसे हैं तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, ग़ुलामों और मुखालिफिन के साथ कैसा है। माइकल एच हार्ट, जिसने 100 अजीम शख्सियात पे एक किताब लिखी और उसमें सरे फ़हरिस्त मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पे लिखा। और ये उसने अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा। अगर अकीदत का मामला होता तो वो मज़हबन ईसाई था, तो दाइया यही था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पे लिखता। ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे है। और ये सच है कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी जैसी ना सूरत किसी की है ना सीरत किसी की है। मैंने हुजूर के अखलाक हसना पे कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी है और मुझे ये एहसास मेरे दामनगीर रहेगा कि मेरे बाद भी हमारे गुजरांवाला से आए हुए मेहमान नात खां वो भी इंशाअल्लाह मेरे बाद पढ़ेंगे। तो मैं थोड़े वक्त में बहुत सारी बातें कह के चला जाऊंगा। तो मैंने अखलाक हसना पे कहना है और मैंने अर्ज़ किया कि अगर किसी के अखलाक देखने हों तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है। एक फ्रांसीसी मुफक्किर का कौल है, वो कहता है घर वाले हीरो नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा खदीजा से 25 साल की उम्र में हुआ। 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई। 15 साल की रफ़ाकत है, हुजूर घर तशरीफ़ लाए और सैयदा से फ़रमाया कि मुझे चादर दो और साथ कुछ हदशात का भी ज़िक्र किया। तो सैयदा के लफ्ज़ सुनिएगा। आप फरमाती कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीकल्लाहु अबदा। आप फरमाती कसम बा खुदा वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं करेगा। आप दुखियों के काम आते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा हैं। इब्ने असाकर बयान करते हैं, मक्का में कहत पड़ा, कुछ लोग जनाबे अबू तालिब के पास आए और आके कहा कि वादियाँ खुश्क हो गईं, जानवरों के लिए सरसब्ज़ घास का एक तिनका नहीं, अहले खाना भूख में मुब्तला हैं, आप औलाद इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। भाईजान, उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया। वो मेरे करीम आका थे। हुजूर ने यूं आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया, आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मी बरसना शुरू हुआ, हर तरफ पानी ही पानी था, वादियाँ लहलहाने लगी, सरसब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया, व अब यदू युस्तस्कल गमामू बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमाते ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा
جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے میرے رسول سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے؟ حضور گھر تشریف لاتے ہیں رات کے وقت اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کہتے، اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا، حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں سننا چاہ رہے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ہوگا، لیکن سیدہ فرماتی کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، حضور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا سست ہوگا۔ لوگ ملتے ہیں بھائی، ہم نے لوگوں کے رویے پڑھے دیکھے ہیں، اور فخریہ لہجے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، میں اپنا جوتا بھی اٹھا کے سائڈ پہ نہ رکھ سکوں، بھائی جان بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو پھر دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی، یا متکبر یا پھر سستی ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے مابین جلوہ فراز ہے۔ کھانا بنانا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے آگ جلانی ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو میرے نبی اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے، امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی۔ اور سنیے گا دوست، حضور کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ، شفقت، پیار، محبت کس قدر زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو سیدہ نے عرض کیا کہ حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹے جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ سیدہ نے آ کے حضور سے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کرنی کیا ہے۔ سیدہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمائے خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے چادر ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی تو میں تمہیں وہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے۔ اب سنیے گا بھائی، یہ تو میں نے حضور کی باتیں سنائی، حضور کے اصحاب جو حضور کے تربیت یافتہ تھے ان کی کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان، دل کو چھو لینے والا بیان، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگتا ہے۔ آپ فرماتی اچھی عادت ہے میرے شوہر کی، گھر آتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ ان کی دوسری اچھی عادت، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتے اچھے ہوتے نہیں ہے۔ بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، طبیعت میں دلبری نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا تھا مجھے ایک دن صاحب نے کہا کہ گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہے، جا کے گھر والوں کی مدد کرو۔ وہ کہتا میں گھر آیا تو کمرے میں تصویر لگی تھی، اس میں صاحب مسکرا رہے تھے، مجھے اچھا لگا، بے اختیار میرے لبوں پہ بھی ہنسی۔ خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا، کہا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو میں نے بتایا کہ 20-25 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے، میں نے 25 سال میں ایک مرتبہ بھی صاحب کو مسکراتے نہیں دیکھا، آج تصویر میں دیکھا تو اچھا لگا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو اتنی بات کی تو وہ خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی۔ میں نے کہا باجی آپ کو کیا ہوا؟ وہ کہتی میری بھی کل کمائی یہی ہے، یہی فوٹو وہائی سی اور یہی وہا کے بیاہ ہوا سی۔ اچھا بعض لوگوں کی میں یہ عرض کر رہا تھا دل بری طبیعت میں ہوتی نہیں، نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، 2 عادتیں انہوں نے بیان۔ اور تیسرا فرمایا میرے شوہر کی اچھی عادت، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ
بڑا خوبصورت رشتہ اور بے تکلف رشتہ. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا، اور یہ شوہر کا حق ہے. میں ناراض مجھے ویسے اس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں. بعض جگہوں پہ وہ سمجھتے شاید گناہ ہے، آخرت میں مواخذہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، یہ شوہر کا کام ہے. جب آپ کسی کی اور کندھوں پہ ڈالتے ہو تو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. تو یہ شوہر کا کام، اور شوہر کو ہی چاہیے کہ خرچ دے. آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی ایک عادت یہ بھی ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرما دی، اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا، کھانا لذیذ تھا. کہا بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا، آپ دیدہ ہوئی. کہا میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں، آپ کے مرید پہ آیا ہے. اس نے کہا میرا نکاح جب سے اس سے ہوا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. بھائی جان، دو میٹھے بول دینے سے کیا ہوتا ہے یار. تو میرے کریم تو گھر میں تشریف لاتے ہیں، اہل خانہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے یار کھانا بنا. کبھی کبھی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، عورتیں اندازے سے ڈالتی ہیں تو کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو تیور دیکھنے والے ہوتے، گھور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا. اور اگلی بات جو ناقابل برداشت ہے، یقین جانو تکلیف ہوتی ہے ان رویوں سے. اور وہ لہجہ کیا ہوتا ہے کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی، اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں؟ پانچویں اچھی عادت یہ شکریہ ادا کرتے. اور چھٹی اچھی عادت بھائی جان، اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ لمبی لائن لگی ہوتی ہے دارالافتاء میں. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے بھائی، طلاق کا حل نکالنے آتے. 3 بچے ہو گئے، مولانا اب کیا کیا جائے؟ ہم کہتے جن کے مشورے پہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا ہے نا، ان سے جا کے اس کا حل نکالو. وہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تھا کہ میں فلاں دی زمین ہی تیرا میں کار نہ اجاڑا. پھر وہ اکیلی نہیں، اس نے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا، ایموشنل بلیک میل کیا. اور یاد رکھیے گا وہ گھر بہت جلد اجڑتے ہیں، ویران ہوتے ہیں جس گھر کے مرد کی اپنی رائے نہیں ہوتی. جو کسی کے اشاروں پہ چلتا ہے نا، وہ گھر جلدی برباد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہیں لایا گلی تے میں اودے نالی چلی. یہ کم عقل لوگ ہیں بھائی، اگر شعور پختہ نہیں ہو تو شادی کیوں کی یار. تو یہ کسی کے کہنے پہ اس نے طلاق تو دے دی. جب طلاق دی نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بھی نظر نہ آیا. بھائی جان ان کا مقصد پورا ہوا. اب تنہائی، وحشت، خوف آنے لگا، نہ بچے پاس نہ بیوی پاس. اب کوئی کھانا بھی نہیں پیش کرتا بھائی جان، کوئی کپڑے بھی نہیں دھو کے دیتا، کچہریوں کے دھکے یہ کھا رہا ہے. ظاہر ہے 3-4 بچے تو خرچ نہیں دینا، وہاں تو ٹھوٹے بھی پڑتے ہیں بھائی جان. تو کسی کے کہنے پہ کسی کا گھر اجاڑا، اپنا اجاڑا، تو حل بھی تو ان سے نکالو. صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے، دھیان سے سنیے گا. آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے نا، ناراضگی ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں پتر 6 مہینے لوائی دی عقل ٹکانے آئے. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسری بات، یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے، میرا ان سے سوال ہے، یہ جو حکیم بن کے کسی کا گھر اجاڑنے میں مدد کر رہا ہے، بسانے میں نہیں مدد کر رہا. وہ کہتا ہے میں تو 6 مہینے لوائے، انہیں اکھ چپائی نہیں دکھان دی. میرا اس حکیم سے سوال ہے جس نے اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو 6 ماہ لگواؤ. میں کہتا ہوں کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لینا. کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی شفقت، کوئی الفت، کوئی بھائی جان کوئی احترام، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. وہ تو ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہے یار. ماں نے سکھا کے بھیجا تھا، اگر طلاق لے کے آ گئی بہنوں کا کیا بنے گا. اور یہ لوگوں کو مشورے دیتا پھرتا ہے کہ 6 مہینے لوائی عقل ٹکانے آ جائے. ایک بات پہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہتی ہے شوہر کی اچھی عادت، ناراضگی ہو جائے بھائی کمرے کی آواز ہم باہر کیوں نکالتے ہیں یار. 100 بار اختلاف ہو جاتا ہے، 100 بار ناراضگی ہو جاتی ہے. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ تو بھائی ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. میں اور آپ اگر خوبیاں تلاش کریں تو کافی مل جائیں گے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی، منہ میں دودھ کے داندہ فیڈر پیتے ہو بھائی. عقل پختہ نہیں ہوئی تو نہ شادی کرو. تو یہ 6 خوبیاں جس شوہر میں ہوں گی وہ گھر خوبصورت لگے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا
برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو میرے کریم اور میں نے حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بھائی جان اخلاق دیکھنا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے نبی نے 53 سال مکہ میں گزارے اور مکہ والوں کے رویے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی ہے اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی نا تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے، بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا گیا، دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا، طائف والوں نے پتھر مارے، بھائی جان ہجرت پہ میرے نبی کو مجبور کیا گیا۔ در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے حضور فرماتے کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے۔ میرے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں۔ عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو، کہا چابی نہیں ملے گی، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ طبیعت میں بڑی تلخی تھی، کہا یہ صرف باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ بھائی جان مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، فطری محبت، آپ کالو چیمہ کے رہنے والے ہو یار، عارضی رہائش اسلام آباد لاہور لے جانا ہو تو کیا آسان ہوگا؟ گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پہ، جہاں انسان نے جنم لیا، بچپن، لڑکپن، جوانی کی بہاری گزری ہو، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا یار۔ فطری محبت، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی وطن کی قربانی ہے، چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ بلال بیمار ہو گئے، صدیق اکبر بیمار ہو گئے، بلال تو دکھی اشعار پڑھتے اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائے۔ اما عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے، یوں ہاتھ اٹھے میرے محبوب کے، اللہ ہمارے دلوں میں تو نے مکہ کی محبت ڈالی، 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ بھائی جان مکہ کو چھوڑ کے یہ لوگ مدینہ آئے۔ اچھا یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت افرادی قوت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس وقت طاقت نہیں تھی، اور کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوا اور انہوں نے برداشت کیا یہ ان کی مجبوری تھی۔ اور نہیں دوست سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، 10,000 کا لشکر اور لے کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، فاتح بن کے آئے۔ پڑھیے گا بھائی جان حضور کی طبیعت میں درگزر، برداشت، تحمل کس قدر زیادہ ہے۔ حضور جب مکہ کی طرف تشریف لائے تو ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے تھے، مہربانی فرمائے من داخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی۔ عرض کی حضور گھر تو چھوٹا، فرمایا کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی۔ سنیے گا اب پڑھیے گا فاتحین کو، نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے رسول فاتح بن کے آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے، دشمن لائن میں کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ ایک شریف آدمی ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ سنیے گا یار حضور فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ یار عام معافی کا اعلان ہے۔ اور اکرمہ کی بیوی آگئی حضور کی خدمت، حضور اگر اکرمہ آ جائے، دوڑ گئے تھے جدہ، کیا ان کے لیے حکم ہے؟ فرمایا معاف کر دوں گا۔ عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا، فرمایا میں جانتا ہوں، ڈھونڈ لاؤ۔ ڈھونڈ لائی، قدموں میں لپٹے، پھر یار ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت وحشی جنہوں نے احد کے مقام پر حضور کے محبوب چچا جنہیں امیر طیبہ سید الشہداء کو اپنے نیزے سے جو ہے نا وہ شہید کیا تھا، یار سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، آنکھیں ناک کاٹ دیے گئے، بے دردی سے حضور کے چچا کو شہید کیا، اور آج حضور کی خدمت میں حاضر، فرمایا میں نے معاف کیا، بس اتنا کہا کہ میرے سامنے نہیں آنا، سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا۔ شام چلے گئے، پیچو تاب کھاتے رہے، اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا، مجھ سے کوئی کام لے لے۔ وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس سے امیر حمزہ کو شہید کیا، جب یمامہ کی جنگ چھڑی، مسلمہ کذاب میدان میں آیا، اسی نیزے کے ساتھ حضرت وحشی نے اس کو ذبح کیا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے تو میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے اگر قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ کہاں ہے امیر حمزہ کا قاتل، تو وہاں یہ بھی آواز آئے گی
کہاں ہے وہ جس نے مسلمہ کذاب جو اسلام کا دشمن تھا جس کو اس نے واصل نار کیا تو کہا اس وقت بھی تو میرا نام پکارا جائے گا. میرے نبی نے حضرت وحشی کو معاف کیا, میرے نبی نے حضرت اکرمہ کو معاف کیا. عثمان بن طلحہ جنہوں نے چابی نہیں دی تھی, فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو, حاضر خدمت ہے. فرمایا میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. سنیے گا یار, میرے نبی نے چابی لی اور ہر میں کعبہ میں داخل ہوئے. کعبے کا کلید بردار ہونا چھوٹا اعزاز نہیں, کعبے کی نوکری بھائی, یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی, یہ آرزو اور بھی اصحاب کی تھی. لیکن حضور باہر تشریف لائے, چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی, فرمایا آپ کے پاس رہے گی. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے میرے بھائی. اور میرے نبی نے مخالفین, یار بدر کے قیدیوں کو جب رسیوں سے جکڑا گیا نا, میرے نبی کبھی لیٹ جاتے ہیں کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. طبیعت میں اضطراب دیکھا تو عرض کیا کہ بندہ نواز, طبیعت میں اضطراب. فرمایا یہ جو بدر کے قیدیوں کو تم نے رسیوں سے جکڑا ہوا نا سختی کے ساتھ, فرمایا میں محمد کو یہ تکلیف دے رہا ہے. یہ مخالفین کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے. یہاں رکیے گا, یہاں ٹھہریے گا, یہاں تھمیے گا. میرا سوال ہے میرے بھائی, ہماری طبیعت میں درگزر, تحمل, برداشت کس قدر ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میں کہانی کسی دوست کی سنانے نہیں لگا کہ کسی بات پہ اختلاف ہوا تو ہم نے رستہ بدل لیا. میں کسی ہمسائے کی بھی بات نہیں سنانے لگا کہ بھائی جھگڑا ہوا, ہم نے خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی. کہانی ماں جائوں کی سنانے لگا ہوں. بھائیوں کا آپس میں جھگڑا, بھائیوں کا نہیں ہوا, بچوں کا ہوا. بچے تو 20 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں, اور ہم نے نفرت کی دیوار کھڑی کر لی. ہاں ناراضگی ہوئی 1 انچ دیوار رکھنے پہ. ایسے نالائق بھائی بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بھائیوں کو گولیوں سے اڑا دیا 1 انچ دیوار رکھنے پہ. لیکن اس بات پہ اختلاف ہوا, پھر نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی. اب کہاں اے سارو محبت وہ مدینے جیسی. اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. کیا اپنوں سے ڈر نہیں لگنے لگا یار؟ حضور نے فرمایا تھا آخری زمانے میں امانت, خشوع, اور ایک فرمایا تھا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. ہے رشتوں میں محبت ہے کہیں؟ آج مفاد کے رشتے, مفاد کی دوستیاں, غرض کے رشتے اور غرض کی دوستیاں رہ گئیں. اور یار نفرت کی دیواریں ہم نے کھڑی کی. یار وراثت تقسیم ہوئی, چھوٹے بڑے گھر, چھوٹے بڑے پلاٹ پہ جھگڑا ہوا تو پھر بھائیوں نے ساری زندگی ایک دوسرے سے کلام نہ کیا. چوکوں میں بیٹھ کے, رشتہ داروں میں بیٹھ کے, دوستوں میں بیٹھ کے بھائیوں نے بھائیوں کی پگڑیاں اچھالی. یہ ہے ہمارے رشتے. اور نفرت اور ناراضگی کی عمر کتنی؟ 10 سال 20 سال نہیں میرے بھائی, 25 30 سال. اور یہ کہتا ہے کہ میں تھوکے کے نہیں چٹتا, میں اصولوں کا آدمی ہوں. کیا اصول ہیں تمہارے؟ اور میں بھائیوں سے سوال کروں گا, بھائی کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے بچپن یاد نہیں آیا؟ یار بچپن کی بڑی حسین یادیں آپ کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی. انگلی تھام کے چلتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے, بڑی ساری اداسیاں تھی یار. ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, ایک بستر میں سوتے تھے. یار ہم لوگ غربت سے اوپر آئے ہیں. سوال ہے میرا میرے بھائی, بچپن میں ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا؟ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑی پہ پھل بیچتے دیکھا؟ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتے دیکھا؟ بھائی جان یہاں اونچ نیچ اور یہاں غربت امارت ہو تو سکے بھائی بھی ساتھ نہیں دیتے. لیکن ہم کوڑتے تھے نا بچپن میں, یار یا اللہ جلدی سے ہمیں بڑا کر دے اور ہم اپنے باپ کے لیے اس کا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. یہ خواب میں نے بھی دیکھے, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ. یہ خواب آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے. ہم اپنے باپ کو برادری میں, رشتہ داروں میں نمایاں کریں گے. ہم اب اپنی اماں کو, ابا کو حج عمرہ کروائیں گے. یہ خواب میں نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے. کہاں گئے وہ خواب؟ کہاں گئے وہ سپنے؟ کہاں گئے وہ وعدے؟ کہاں گئی وہ پیار کی کہانی؟ ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا اور پھر ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کلام ہی نہیں کیا. یار یہ نفرتیں ہم نے کہاں لے جانی ہے یار؟ اچھا یہ نفرت اتنی نہیں, ہم لوگ نفرت سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل کو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا, اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے بھائی جب نئی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. اچھا ہوا تو لوگ جلدی جو ہے فیصلہ کرتے ہیں, اور اگر بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ اچھا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپنوں کے ساتھ نہیں بنائی, خاک نہ پائے گا ہمارے ساتھ. لوگ رستہ بدل لیتے ہیں. تو یہ اس کی مجبوری ہے. اور پھر رشتہ دار بھی مشورہ دیتے ہیں, گدے نو باپ اکھن نگڑا باپ ہو جائے, مطلب کاٹ دوں اپنا. اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا. آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا, آئے گا تو گالی دوں گا, آئے گا تو دھکے دوں گا, آئے گا تو برادری میں ذلیل کروں گا. اس کو پتا ہے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. یہ چلا گیا, اس نے ٹھڈے بھی, اس نے گالی بھی, اس نے دھکے بھی دیے. بھائی جان یہ منا لایا, منا نہیں لایا, مطلب کے لیے تھا یار. اس کا بھی کام برا ہوا, اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوا. شادی ہوئی, یہ اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں. یہ ہے ہماری رشتہ داریاں, یہ ہے بھائی بھائی. اچھا یہ نفرت یہاں تک نہیں, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے, قبر میں اترنے لگے. ہمارے پاس سانسیں ادھار تھی یار.
بچے جمع ہو گئے، یار جذباتی رشتے ہیں نا، ہم جانے لگے تو کیا ہمیں مرتے وقت بھی احساس ہوا کہ میری بہن نے، ہمارے دیہاتوں میں کہاں حق دیتے ہیں بہنوں کا، بہنیں اگر مانگ بھی لیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تیرا ساتھ مرنا جینا ختم. یار ہم مرنے لگے، 20-25 سال اس کا حق کھایا، اس کی زمین سے نفع اٹھایا، آج جانے لگے تو کیا احساس ہوا کہ میں نے بہن کا حق نہیں دیا تھا، بہن کو دھکے دیے تھے، مرنا جینا ختم کیا تھا. تو اپنے بچوں کو کہا جلدی سے اپنی پھوپھو کو بلا لاؤ. وہ تو بیچاری آ جاتی تھی کبھی کبھی نا ملنے کے لیے، آپ تو نہیں تھے ملتے تھے لیکن محلے داروں سے پوچھ کے جاتی تھی، چپکے سے جو ہے وہ آپ کو دیکھ بھی جاتی تھی، وہ تو آپ کے لیے دعائیں بھی مانگتی تھی. یار کیا مرتے وقت ہم نے بہن سے معذرت کی؟ نہیں. نفرت اس حد تک، یار بھائی دنیا سے، ہم مرنے لگے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یتیمی کی زندگی گزاری، یار باپ تو جوانی میں چلا گیا. اس بھائی نے، ان پڑھ بھائی نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں بڑا کیا، ہمارے خواب پورے کیے. جب ہم نے پر پرزے نکالے، ہم کمانے لگے تو اس بڑے بھائی کے احسانوں کو بھول گئے، ہم نے گھر سے نکال دیا. کیا مرتے وقت احساس ہوا کہ اس کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں، جلدی سے بھائی کو بلا لاؤ؟ نہیں دوست، ہم مرنے لگے، ہم جانے لگے تو ہم نے اس وقت بھی بچوں سے وعدہ لیا، میں مر گیا تھے اپنی پھپھی نو، میری بہن نو کار نہیں آن دینا، تکے دے کے کڑنا. ہم مرنے لگے تو بھائی جان اس وقت بھی نفرت کا درس اپنی اولاد کو دیا. میں مر گیا تو تائے کو، چچا کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا. بھائی جان کیا ہم دنیا میں یہ نفرت کمانے آئے ہیں؟ یہ نفرت صرف بھائیوں کی نہیں، میں بات کو آگے بڑھا کے گفتگو یہی سمیٹ لیتا ہوں. یہ نفرت بھائیوں سے آگے میں بات کروں تو والدین کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے مرنا جینا نہیں ختم کر لیا؟ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور باپ کو دیکھ کے رستہ نہیں بدل لیتے؟ یار آتا ہے کنڈا کھڑکاتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتا ہے. کیا ہم لوگ پرواہ کرتے ہیں ان کا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کا باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور محلے دار رشتہ دار اس سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، زندگی میں جو بھی اختلاف تھے سو ہوئے، لیکن اب تو وہ چلا گیا ہے، اب تیرا حق ہے اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، قبر میں اتارنا، مٹی ڈالنا، آنسو بہانا، یہ تیرا حق ہے. اس نے 2 لفظوں میں کہانی کی، صفاق تھا، سینے میں دل نہیں پتھر تھا. وہ کہتا ہے والد سے وعدہ کیا تھا اگر آپ مر گئے تو میں نے کہا تھا میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا، آپ مر گئے تو میں نہیں جاؤں گا. بھائی جان نہ جنازہ پڑھا، نہ اس کو کفن پہنایا، نہ اسے غسل دیا، نہ قبر پہ اللہ معاف کرے گا ایسے بیٹے کو؟ اور اللہ ایسے بیٹوں کی کیا نمازیں قبول کرے گا؟ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول. ایسی اولاد کی تبلیغی گشت بھی قبول ہے نہیں ہوں گے اگر ماں باپ دنیا سے دکھی اور نالا چلے گئے. میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے وہاں ایک نوجوان ملا، 18-20 سال اس کی عمر تھی، اس کے سر پہ امامہ تھا، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. ظاہر ہے دل کو اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں نظر آتے ہیں، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں. کتنا سعادت مند خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت. میرے لبوں پہ بہت ساری دعائیں تھیں. ایک صاحب نے کہا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا پتر بہت بری بات، میرے ساتھ بحث شروع کر دی. وہ کہتا ہے میرے ابا کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. میں نے سمجھایا، خیر کوئی ایک آدھی بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا جب معذرت کر کے 20 منٹ بعد واپس آیا اور بہت سارے آنسو لے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے دوست آج سینے سے لگو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں کل زندگی سے راستہ مانگو گے، واللہ زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں، بہن بھائیوں کی قدر بہن بھائیوں کی زندگی میں، دوستوں کی قدر دوستوں کی زندگی میں، اور اساتذہ کی قدر اساتذہ کی زندگی میں، شیخ کی قدر ان کی زندگی میں. میں آخر پہ اتنا کہوں گا، خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خدا کے لیے معذرت کر لو. اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. کوئی بھائی ناراض ہے میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، یار معاف کر دو. بھائی بھائیاں دی باواں ہوندے نے یار، بھائیاں نو بھائیاں دے بڑے مان ہوندے نے یار. اور نواں نہ یار ماس جدا نہیں ہوندے. جس جگہ تے ویر سونا لگتا ہے نا کھلوتا، دوسرے اچھے نہیں لگتے یار. تو معاف کرنے والا بھائی تو سونا ہوندے نے یار، دوست نعمت ہوتے ہیں یار. اساتذہ زندگی کے گر سلیقے سکھاتے ہیں یار. شیخ آخرت کا درد دیتے ہیں یار. اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو عزت دو، معذرت کرو. اور آخر پہ ایک بات ضرور کہوں گا، ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، جس نے ہمیں دین سکھایا، جس نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا، اگر کبھی زندگی میں ان سے اختلاف ہوا، کسی بات پہ ناراضگی ہوئی اور ان کا دل دکھایا تو بھائی جان ان سے بھی معذرت کرو.
انہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کہ امام مسجد کی زندگی کیا ہے, اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں چلے تو ہم نے کہا مولوی صاحب صبح نظر نہ آئے. مولوی صاحب نے نماز کا وقت بدلا ہے, 50 بندے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بندے سے مشورہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ مصلے پہ کھڑا ہے, عزت اس کی زیادہ ہے یا آپ کی عزت زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب صبح نظر نہ آئیے گا. کسی بات پہ بچوں کو ڈانٹ دے تو کہتے ہیں مولوی صاحب صبح نظر نہ آئیے. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2-2.5 ماہ بعد واپس ہے. میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا کہا بیٹا آپ چھٹیاں کر دو, صبح والد کو ساتھ لے آنا. تو والد رات آئے تو آگ بگولا دے, مولوی صاحب مسجد تو اڑے پیو دیے, اس میں کوئی شک نہیں, مسجد ہمارے باپ کی نہیں بھائی, مسجد تو اللہ کا گھر ہے. یہ جو اتنا تلخ ہوا ہے تو کیا سوال تو میرا بھی اس سے ہو سکتا ہے نا, ہم بھی کر سکتے ہیں, کیا مسجد تمہارے باپ کی ہے؟ جس کی گھر نہیں چلی اس کی مسجد میں چلی, جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے اس کی پگڑی نہ اچھالو, اس کا جبہ نہ پھاڑو یار. اگر ان سے بدتمیزی ہوئی, ان کا دل دکھایا تو ان سے بھی معذرت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہلو, جزاک اللہ.